बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा तैयब है। कल मंसूर अली ख़ान ने एक वीडियो की है जिसके ऊपर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, टाइम लिया कि आप इस पर इंटरव्यू दें। मैं उस पर बात करना चाहता था या नहीं करना चाहता था, ये एक अलग बहस है, लेकिन अगर मैं उस पर बात ना करता तो वो शायद ज़्यादा बुरे तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता मंसूर अली ख़ान की जानिब से। जैसा कि उन्होंने इसके अंदर भी कोशिश की है कि पहले जो 4 मिनट हैं वो अपना तजिया पेश किया और जो चार्जशीट करनी थी, जो इल्ज़ामात लगाने थे वो उसके अंदर लगाए। आखिरी 1.5 मिनट में भी उन्होंने यही किया और सुनने वालों ने शायद दरमियान का चंक नहीं सुना जो 16 मिनट पर मबनी है कि असल हकीकत क्या है। तो इल्ज़ाम लगा देना बड़ा आसान है, चार्जशीट कर देना बड़ा आसान है। मुझे इस हवाले से कुछ बातें करनी है जो वो वीडियो सुनने के बाद, उनके तजिया सुनने के बाद मैं आपसे करना चाहता हूँ। और उसके अंदर बड़ी अहम चीज़ ये है कि आप किसी को गलत कहना आपका राइट नहीं है कि गलती हो गई किसी सहाफ़ी से। मेरे से कोई गलती नहीं हुई, ना मुझे किसी चीज़ का कोई गिल्ट है, ना मैंने कुछ गलत किया है, ना मैंने कोई अपने ज़मीर का सौदा किया है, ना मैंने किसी से पैसे पकड़े हैं। तो आपकी ये वर्डिंग कि जी गलती हो जाती है, सहाफ़ी से गलती होगी, फिर आप मेरी सहाफ़त को जायज़ और नाजायज़ कह रहे हैं। भाई आप कौन है मेरी सहाफ़त को जायज़ और नाजायज़ कहने वाले, उसके ऊपर सवाल करने वाले? आप ऐसे करें कि आप ही की होम ग्राउंड पे अपने ट्विटर के ऊपर आप ये करें कि आप लिखें कि क्या आप यानी कि मंसूर अली ख़ान जायज़ सहाफ़त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अपने ही होम ग्राउंड पे यानी आप ही की सारी ऑडियंस भी होगी, उधर करके देखिए। सवाल सिर्फ मेरी मर्ज़ी का होगा, जवाब आपके पास आ जाएगा कि आप कितनी जायज़ सहाफ़त कर रहे हैं और आप कितनी बाइस सहाफ़त कर रहे हैं। वो जो आपने वीडियो किया उसके नीचे भी आके आप कमेंट्स पढ़ें, ट्विटर पे पढ़ें, फेसबुक पे पढ़ें, लोगों ने क्या कमेंट्स किए हुए हैं, आपकी अपनी ज़ात के बारे में क्या कमेंट्स किए हुए हैं। तो मुझे जो 2-3 चीज़ें इसके अंदर करनी थी कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे मकसद समझ नहीं आया आपका कि आप एक दिन उठते हैं, उठ के मुझे कॉल करते हैं और मुझे कहते हैं जी मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सारी की सारी बात ऑन दी रिकॉर्ड है। बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है, आप करें। आप मेरे साथ ताबड़तोड़ सवालात करना शुरू करते हैं, फिर कहते हैं कि इसी को नशर कर दिया जाए या आप बीपर पे आएंगे। क्या आपको बताता हूँ, आधे घंटे में मैंने कहा आप मुझे बीपर पे ले लें, बीपर पे भी आपने वही सवालात किए। आपकी टोन ही मुख्तलिफ है। जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उस सहाफ़ी ने ये किया, उसामा तैयब ने ये किया, और जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसामा भाई आप ऐसे, उसामा भाई आप ऐसे। आप यानी मुझे समझ नहीं आई कि आपका ये वीडियो करने का मकसद क्या है। बुनियादी तौर पर आपके ट्विटर के ऊपर, आपके फेसबुक के ऊपर लोगों ने लिखा है कि ये एक गैर मारूफ सा एंकर है, हम तो इसको जानते ही नहीं है। 70-80% लोग मुझे जानते नहीं हैं, तो मैं आपके लिए एकदम से इतना अहम क्यों हो गया? तो ये जो मैंने आपको कल प्रोग्राम में भी बात कही थी ना कि मुझे पहली थॉट ये आई कि किसी ने पे किया आपको ये प्रोग्राम करने के लिए। पहली मुझे थॉट ये वाली आई थी कि ये एमए नहीं कोई कर सकता। यानी मेरे जैसे बंदे, मैं, आपका चैनल मेरे से बड़ा है, आप एक्सप्रेस न्यूज़ पे काम कर रहे हैं, मैं 7 न्यूज़ पे काम कर रहा हूँ, रेटिंग में आप हमसे आगे हैं। आपका जो यूट्यूब चैनल है मंसूर अली ख़ान के नाम से, वो मेरे से बड़ा है। मेरा द वॉच चैनल छोटा है आपसे। फिर आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आप मेरे ऊपर पूरी आपने वीडियो कर दी। लोग लिख रहे हैं उसमें आपने कि एक गैर मारूफ शख्सियत को आपने मारूफ कर दिया है। तो इट मीन्स के मुबैना तौर पर कुछ ना कुछ दाल में काला है, किसी ना किसी ने आपको इस काम के ऊपर लगाया है। और उसका मकसद ज़ाहिर है कि आगे चल के मैं बयान करता हूँ कि क्या हो सकता है। जैसे आपने बहुत से मफरूज़ों पे किया, आप बार बार एक सवाल करते रहे। एंड पे भी क्लोजिंग भी आपने ये की, आपने कहा जी अगर तो उसामा तैयब ये कहते हैं, दावा करते हैं कि वो बैलेंस कर सकते हैं, तो फिर ठीक है, मैं ये नहीं मानता, लगता नहीं है, मुश्किल बड़ा है। ओ भाई मेरे, सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। मैं कोई 2-4-6 दिन से तो नहीं काम कर रहा ओरिगा में, या 2-4-6 दिन से तो मीडिया में काम नहीं कर रहा। मैं 2019 जनवरी 2.5 से 3 साल 2.5 साल पूरे हो चुके हैं मुझे वहाँ पे काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आप उस वक्त से लेके पब्लिक न्यूज़ का डाटा निकालें, 7 न्यूज़ का डाटा निकालें और दिखाएं लोगों को मैंने कितना इसके ऊपर जो है वो बैलेंस नहीं किया। आपके पास तो डाटा सारा नहीं है तो मुझे बताएं, मैं सारे लिंक आपको 2.5 साल के शेयर कर देता हूँ। कमाल करते हैं आप। मेरे से फ़ोन पे वो बात सुन के आप मेरे बीपर में मैंने आपको ये वाली बात बताई है। मैंने कहा भाई आप रिसर्च कर लेते तो अच्छा होता। यानी आपने रिसर्च की नहीं, ये हवा में बातें किए जा रहे हैं आप सारी की सारी। वो ऐसा डाटा जो मौजूद है, जो हो सकता है, जिसके ऊपर बात की जा सकती है, वो डाटा आप दिखाने के लिए, यानी आपको मैंने हिंट भी दिया कि अपनी टीम से कहें आप कि आप मेरे प्रोग्राम उठा के देखें, मेरा आप द वॉच उठा के देखें, आप पोटी न्यूज़ उठा के देखें, मेरी पर्सनल उसामा तैयब के नाम से प्रोफाइल उठा कर देखें, आप फेसबुक पे देखें, ट्विटर पे देखें, सारे का सारा आपके सामने आ जाएगा।
اور اگر نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تو میں اب اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتا. پھر اگین وہی والی بات ہے, دوبارہ سے کہتا ہوں آپ کو, چیلنج کرتا ہوں آپ کو, آپ میری صحافت تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, لوگوں سے سوال کر رہے ہیں, اپنی صحافت کے بارے میں اپنے ٹویٹر کے اوپر لکھ کے دیکھیں کہ میں جائز صحافت کر رہا ہوں یا ناجائز صحافت کر رہا ہوں. میں سے مراد منصور علی خان یعنی کہ آپ ہیں, تو وہ ذرا لکھ کے دیکھیں, پھر دیکھیں رزلٹس کیسے آتے ہیں. پولنگ کر لیتے ہیں, اس میں سے کون سی بات ہے, آپ تو کرتے رہتے ہیں, پولز کرواتے رہتے ہیں. تو یہ میں آپ کو سر چیلنج کر رہا ہوں, آپ سینئر ہیں میرے سے, میں آپ کی بڑی عزت کرتا تھا آج کے دن تک. آپ مطلب میں کوئی بےعزتی کی بات نہیں کر رہا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عزت احترام تھا, لیکن بنیادی طور پہ آپ نے جو حرکت کی ہے وہ حرکت آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے اوریگا کی میری جاب کے اوپر بھی ڈائریکٹلی لات مارنے کی کوشش کی ہے, اور آپ نے 7 نیوز کی نوکری کے اوپر بھی ڈائریکٹلی لات مارنے کی کوشش کی ہے. دے آر کائنڈ انف, چیئرمین 7 نیوز اور چیئرمین اوریگا گروپ کے, ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شاید کوئی اور بندہ ہوتا تو وہ یہ سب کچھ برداشت بھی نہ کرتا, یہ آپ کی حرکت کے بعد. تو اس لیے میں آپ کو کل بھی یہ بات بتا چکا تھا, میں مختصراً دوبارہ بتاتا ہوں. اور یہ بات جو میں نے پہلے کہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیونکہ اوریہ مقبول جان صاحب بیوروکریٹ تھے, پروگرام کرتے تھے, ان کو آپ نے فون کر کے انٹرویو پہ نہیں لیا, آپ نے سمجھ نہیں آتی کیا بات ہے. آپ نے ڈاکٹر سعید الہی صاحب جو ہے وہ دن نیوز پہ پروگرام کرتے تھے, اس کے بعد وہ ریڈ کرسنٹ کے جو ہے وہ چیئرمین ہو گئے, ان سے آپ نے سوال نہیں کیا. میرے میں کیا خاص بات ہے بھائی, مجھے بھی بتا دیں, میں اتنا اہم کیوں ہو گیا آپ کے لیے راتوں رات, میں بھی اس پہ خوشی منا لوں کہ میں اتنا اہم ہوں. اسی طرح سے یہ جو افتخار احمد صاحب ہیں, یہ جب پی ایچ اے کا ان کو عہدہ ملا تھا, جیو پہ پروگرام کرتے تھے, سر ان کو نہیں آپ نے فون کر کے پوچھا, ان کو نہیں آپ نے کہا میں آن دی ریکارڈ آپ سے بات کر رہا ہوں, اور ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ یہ اس کے نون لیگ کی حکومت کے اندر یا جو بھی اس وقت حکومت تھی ان کی حکومت کے اندر آپ ایک ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں, شام کو جیو پہ پروگرام کرتے ہیں, کیسے بیلنس کریں گے؟ وہ تو سر آپ نے مجھے نہیں پوچھا, مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہوا, میں کیوں اہم ہوں. آپ نے کبھی محمود صادق صاحب کی یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا اور دن نیوز, ان کا, یہ دونوں ان کے ادارے ہیں, ان کی اینکرز کو نہیں پوچھا کہ دن میں یونیورسٹی میں آپ جا کے کام کیوں کرتے ہیں یا پڑھاتے کیوں ہیں, اور شام کو آ کے آپ پروگرام کیوں کرتے ہیں. کبھی آپ نے چودھری عبد الرحمان صاحب کی یونیورسٹی سپیریئر میں پڑھانے والوں کو کبھی نہیں پوچھا آپ نے کہ شام کو ٹی وی پہ پروگرام کیوں کرتے ہیں اور دن میں آپ وہاں پہ جا کے وزٹنگ میں یا ویسے آپ کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی کیوں دیتے ہیں. اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, یہ جتنی میں نے نام لیے ہیں مجھے ان میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا. مجھے چیمہ صاحب نے کوئی سیاسی نوکری نہیں دی حضور والا, آپ کے ٹیکس سے نکلا ہوا پیسہ نہیں مل رہا مجھے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی سرکاری نوکری کر رہا ہوں, مجھے پاکستان تحریک انصاف نے کوئی سرکاری نوکری دے دی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے حضور والا. مجھے ان کی کمپنی کے اندر جو ایک ہیڈ ایچ آر کی پوزیشن ہے اس کے اوپر میں جاب کر رہا ہوں. اب اگر میں آتا ہوں سر آپ کی نوکری کے اوپر آتا ہوں میں, تو جس ادارے میں آپ نوکری کر رہے ہیں, تو آپ بتائیں سر آپ کتنی جانبدار صحافت کرتے ہیں اور کتنے غیر جانبدار صحافی ہیں. نون لیگ کی بات نہیں کر رہا, ابھی آپ کے ادارے کی بات کر رہا ہوں, لکھانی گروپ کی بات کر رہا ہوں, ایکسپریس کی بات کر رہا ہوں. سر میک ڈونلڈ کتنی غیر معیاری چیزیں بیچتا ہے اور کتنے مہنگے داموں بیچتا ہے, کبھی جرت نہیں کریں گے, کبھی ہمت نہیں کریں گے اس کے اوپر ویلاگ کرنے کی. کر سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے, ضرور جواب دیں اس کے اوپر مجھے. انشورنس کا کاروبار جائز ہے ناجائز ہے, اس کے اوپر کبھی بات نہیں کر سکتے آپ. سر اسٹارم فائبر جو ہے وہ آپ کو 25 MB کمٹ کر کے 4 MB کیوں دیتا ہے, 7 MB کیوں دیتا ہے, کبھی اس پہ بات نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کے مالکان کا یہ سارے بزنسز ہیں ایکسپریس نیوز کے. تو حضور والا پہلے اپنے گریبان میں جا کے پھر میرے سے سوال کرے, میرا تو ڈیٹا موجود ہے سارے کے سارا. دیکھیں کہاں کس پر تنقید نہیں ہے, کس بندے پہ میں نے تنقید نہیں کی. جس جگہ پر مجھے سمجھ لگی ہے اپنی آئیڈیالوجیکل تھاٹ کے مطابق کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس چیز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں, مجھے کرنی چاہیے, میں نے کھل کے لکھا ہے, میں نے کھل کے بولا ہے اس کے اوپر. کیونکہ آپ نے وہ چنکس نہیں چلائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ برے طریقے سے لوگوں نے جو ہے اس کو لتاڑنا ہے آپ کو, جیسے کہ آپ کو لتاڑا ہوا بھی ہے. آپ ذرا نکال کے دیکھیں, آپ اپنی ٹیم کو کہیں کہ پڑھیں آپ کے ٹویٹر کے کمنٹس کیا آئے ہیں, پڑھیں اس کے اوپر کہا گیا, کیا گالی کی ہوئی ہے لوگوں نے آپ کو, اس کو دیکھیں جا کے آپ. تو سر مہربانی کرے, اور یہ ایجنڈا سے ہٹ کے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مبینہ طور پر آپ کا کوئی ایجنڈا تھا, ان ایجنڈا سے ہٹ کے آپ پلیز آپ وہ چیزیں دکھائیں جو آپ پہ زیب دیتی ہیں, جو آپ کے قد کاٹ پہ زیب دیتی ہیں, جو سوٹ کرتی ہیں آپ کو. اور میں نے آپ کو کہا کہ میں اگین کہہ رہا ہوں, میری مزید تھاٹ یہ جو ہے وہ ہو گئی ہے, مضبوط ہو گئی ہے کہ یہ پیڈ پروگرام کر رہے ہیں آپ. میں نے آپ کو 2 نام کل کہے تھے, مریم نواز کروا رہی ہیں آپ سے اس لیے کہ جمشید صاحب نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا, یا جہانگیر خان ترین صاحب آپ سے کروا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو کے, اور وہ اس وقت ان کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہے. تو آپ یہ جس وجہ سے کر رہے ہیں وہ عوام تک پہنچ بھی رہا ہے, پہنچ بھی جائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کیا یعنی مزید بات کی جائے. یعنی جب میڈیا کے اوپر کرائسس تھا,
جب پریشانی تھی، لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں، تب ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ میرے پاس آپ کے لیے بیٹر اپرچونٹی ہے، آپ آگے دیکھیں، اپنی پڑھائی کے مطابق دیکھیں۔ تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور جا کے جاب کرتا ہوں، اور وہاں پہ میری کوالیفیکیشن کے مطابق میں نے بی ایس سی انجینئرنگ کی، میں نے ایم بی اے کیا، میں نے پی ایچ ڈی کے 4 کورسز مکمل کی، میری کوالیفیکیشن میں 7-8 سال یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتا رہا۔ تو میری کوالیفیکیشن کے مطابق انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ آئیں، یہ پلیٹ فارم ہے آپ کا، یہاں پہ پرفارم کریں آپ۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، کارپوریٹ کے اندر یہ کلچر ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ پڑھے ہوئے ہیں، جتنا پڑھے ہوئے ہیں، ان کو ان کی کیپیبلٹی کے مطابق نوکریاں ملنی چاہیے۔ تو آپ حضور والا ڈسکریج کر رہے ہیں، یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو باقی صحافی دوست بھی ہیں ان کو 20 مہینے تنخواہیں نہ ملے میڈیا سے، ان کو نوکریوں سے نکال دیا جائے، لیکن کوئی کارپوریٹ کا بندہ ان کو آفر نہ کرے، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کا پھر آپ کو لگے گا کہ وہ شاید ان کے حق کے اندر بات کر رہا ہے یا ان کی مخالفت میں بات کر رہا ہے۔ تو آپ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے، کیسے بیلنس کریں گے، کیسے؟ بھائی آپ دیکھتے کیوں نہیں ہے پروگرام میرے؟ آپ جا کے دیکھیں تو صحیح میں کیسے بیلنس کرتا ہوں۔ میرے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے اور ریگا کی طرف سے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات کرنی ہے بعد میں، یا اس کے ان کے خلاف بات کرنی ہے۔ ایک بات چلتے چلتے آخری بات، اور یہ 5 پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ حضور والا، میں نے آپ کو کل بھی یہ عرض کیا تھا، میں آج بھی یہ عرض کر رہا ہوں، میرے لیے بڑا آسان تھا چیمہ صاحب کو اپنے دفتر 7 نیوز میں بیٹھ کے ان کو سرو کرنا زیادہ آسان تھا میرے لیے۔ اور ایگا میں بیٹھ کے میں 9 to 5 نوکری کر کے اس کے بعد میں 7 نیوز میں جا کے ان کو سرو کرنا مجھے اتنا آسان نہیں تھا جتنا مجھے 7 نیوز میں کہتا مجھے اتنے پیسے دے دیں، جو کہیں گے جیسے کہیں گے میں چلاتا رہوں گا۔ تو سر تھوڑا سا کامن سینس، تھوڑی سی لاجک ذرا اس کے ساتھ اگر آپ سوچ لیتے تو جواب آپ کو خود مل جاتا کہ اگر میں نے لفافے لینے ہوتے، اگر میں نے پیڈ پروگرام کرنے ہوتے تو سر مجھے 9 to 5 نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں سکون سے آرام سے سالچی تھیریز پہ کام کرتا، اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھتا، اور بیٹھنے کے بعد میں کہتا جناب آج اس نے یہ کر دیا، آج یہ اس کے لیے کام کر رہا ہے، آج یہ اس کے لیے کام کر رہا ہے، آج پی ٹی آئی یہ، آج نون لیگ یہ، اور جو میرا دل کرتا میں کہانیاں بناتا، اپنی ٹیم رکھتا اچھی، اور اس کے بعد میں اس کے اوپر سے پیسے بھی کماتا، یوٹیوب سے لوگوں کی نوکریوں پر لات مارنے کی کوشش بھی کرتا، اور میں جو ٹی وی چینل ہے اس کے اوپر بھی پیڈ پروگرام کرتا، میں لفافے بھی لیتا۔ تو سر وہ تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں سر، مبینہ طور پر آپ کے اوپر بڑے الزامات ہیں، کل بھی کہا تھا میں نے آپ کو، نہیں ہے تو آپ بتا دیں، نہیں ہے اس کی پولنگ بھی کروا لیں کہ کیا میں لفافہ صحافی ہوں یا نہیں ہوں، ذرا یہ کیجیے گا ذرا اپنے ٹویٹر پہ، اچھا لگتا ہے انسان کو، پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس لیے سر جاتے جاتے ایک بار پھر سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور اپنی جو یہ آپ کا جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر ضرور یہ ووٹنگ کروائیے، اور پوچھیں کہ کیا منصور علی خان غیر جانبدار صحافی ہے، ہاں یا نہیں کے اندر آپشن دیں۔ اسی طرح سے ان سے پوچھیں کہ کیا منصور علی خان کی صحافت جائز ہے یا ناجائز ہے، جائز اور ناجائز کے اوپر آپ آپشن دیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ لکھیں کہ کیا منصور علی خان لفافہ صحافی ہے، ہاں یا نہ، اس کو لکھیں۔ سر ریزلٹس آپ کو بتا دیں گے، سر آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے اس تمام معاملے میں مجھے سپورٹ کیا، حالانکہ میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ کسی سے اس پہ مدد نہیں مانگی، میں نے کسی سے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ میری فیور کریں، کوئی جواب دیں، کوئی بات کریں، لیکن لوگوں نے مجھے جس طرح سے ٹیلی فون کالز کی، جس طریقے سے میرے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا رسپانس آ رہا ہے، میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ایک محنت کش آدمی کی کس طرح سے سپورٹ کرنی ہے، ایک محنت مزدوری کرنے والے آدمی کی کیسے آپ نے سپورٹ کرنی ہے، ایک رزق حلال کمانے والے آدمی کی آپ نے کیسے سپورٹ کرنی ہے، کہ دوبارہ سے جیسے میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اگر میں 9 to 5 ایک جگہ پہ جاب کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں ٹی وی میں پروگرام کر رہا ہوں تو میں محنت کرنے والا آدمی ہوں، محنت کش آدمی ہوں، رزق حلال کمانے والا آدمی ہوں الحمدللہ، اور رزق حلال ہی کھانے والا آدمی ہوں، اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ تو اس تمام تر صورتحال میں جس طرح سے آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کی ہے، جس طرح سے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، میں بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے کسی کی سپورٹ مانگنی بھی نہیں پڑی، مجھے کسی کو جا کے بتانا بھی نہیں پڑا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام صورتحال میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ میں اس کے اوپر خاموش بھی رہ سکتا تھا، لیکن میں نے انٹرویو دینا پسند کیا کہ یہ تو ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، کچھ چھپ کے کرنے والی تو بات نہیں ہے۔ اور یہ کیا کہ اگر میں ہیڈ ایچ آر ہوں یا ان کی کمپنی کے اندر ایچ آر ہیڈ کی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں تو وہاں پہ 1700 سے زیادہ ملازمین ہیں، تو چیف ایگزیکٹو کے بعد جو سب سے اہم پوسٹ ہوتی ہے جس کا لوگوں سے سب سے زیادہ رابطہ ہوتا ہے وہ ایچ آر کی ہوتی ہے۔ تو میرا تو دن کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، ان کے جاب سیٹسفیکشن کے لیے، ان کی سیلریز کو ٹائم پہ ریمبرس کروانے کے لیے، ایکسپینسز کو ریمبرس ٹائم پہ کروانے کے لیے، ان کی وہیکلس کے لیے۔ تو یہ چھپ کے کرنے والے تو کام ہی نہیں ہے، یہ چھپ کے تو کیا جا نہیں سکتا۔ اور پھر ہمارا جو ماشاء اللہ ڈیلرز نیٹ ورک ہے، جتنے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو جانتے ہیں اس چیز کو،
کہ میں اوریا کے اندر ایز ہیڈ ایچ آر کام کر رہا ہوں. تو یہ تو چھپانے والی بات ہی نہیں ہے. کچھ چھپانے والی بات جو ہے سر وہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ واٹس ایپ گروپ سے